बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती थी, पर मेरे साथ रह रही थी। दूर दूर से मुझे ऐसे देखती जैसे मुझे अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझती है, और इस बात में कोई झूठ भी नहीं था। लेकिन एक रात तो उसने हद ही कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर में आके लेट गई। मैं गहरी नींद में था। मुझे महसूस तब हुआ जब उसका जिस्म मेरे वजूद से टकराया। तो मैंने आंखें खोली तो वो मेरे बिस्तर में लेटी हुई थी। मुझे एक बिजली का झटका लगा। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो आगे से कुछ बोल नहीं रही थी, खामोश हो गई। मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ आकर सो जाती। लेकिन अब मैं उसे यहाँ से भेजता कैसे? फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा कि सच तो सच होता है और सच बता देना चाहिए। मैंने उसके कान में ऐसी बात की कि वो बिजली के झटके की तेजी से बिस्तर से निकल के दूर खड़ी होगी। उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया और थोड़ी देर के बाद हाथ जोड़कर ना में सर हिलाने लगी। लेकिन फिर मैंने उसे दूसरी बात बताई तो वो बिल्कुल साकित होगी। मैंने उसे कहा कि मैं तो तुम्हें लाया ही इसलिए था क्योंकि मैं एक कहते हैं कि दौलत सिर्फ रुपए पैसे नहीं बल्कि औलाद भी दौलत ही होती है, और हमारे नसीब में ये दौलत नहीं थी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। मुझे दुबली पतली लड़कियां पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने कदरे सेहतमंद लड़की से शादी की। लेकिन अब तो हमारी शादी को 8 साल हो गए, पर उसके यहाँ औलाद नहीं हुई। मैंने सोचा था कि सेहतमंद औरत होगी तो जल्दी जल्दी औलाद पैदा हो जाएगी, क्योंकि आजकल कमजोरी की वजह से भी लोग औलाद से महरूम रह जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी बीवी का वजन मजीद बढ़ गया और मुझे औलाद भी नहीं मिली। अब उसकी खूबसूरती भी खत्म होने लगी थी। मैं सीधा साधा सा आदमी था। मुझे बस एक बीवी चाहिए थी, 2 बच्चे चाहिए थे, और यही मेरे लिए मेरा सब कुछ था। अल्लाह ने बीवी तो दे दी पर बच्चे ना मिले। इस बात की खलिश हमें दिल में रहती थी। कारोबार किया, पैसे कमाए, जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल गया। लोग मुझे कहते थे कि अल्लाह ने औलाद नहीं दी इसलिए तुम्हारा कारोबार चल गया, नहीं तो इतने खर्चे होते कि कारोबार के लिए पैसे ही ना बचते। मैंने कहा कि सब कुछ लुट जाता पर औलाद मिल जाती। जिनके पास औलाद नहीं होती वो ऐसे ही सोचते हैं, और जिनके पास होती है वो इनको एक बोझ समझते हैं। इंसान कहीं खुश नहीं होता। जिंदगी से दिल बरसा गया था। अपनी बीवी से झगड़े भी बहुत किए थे। मियाँ बीवी को जोड़े रखने के लिए औलाद बड़ी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि जिनकी औलाद नहीं होती वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन इनके यहाँ झगड़े बहुत होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए किसी और मुल्क में जाके रह आता हूँ। मेरे पास पैसों की कमी तो थी नहीं। सोचा था कि दिल को सुकून मिल जाएगा। मिस्र के बारे में बड़ा सुना था कि वहाँ बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छी जगह है, सुकून है। मैं भी वहाँ चला गया। अभी मुझे वहाँ रहते हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने सोचा कि बाजार चलता हूँ, कुछ खरीदारी वगैरह हो जाएगी, बीवी के लिए कोई चीज़ ले लूँगा। लेकिन जब बाजार में गया तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये सब क्या है। फिर मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो मुझे अपनी तरह ही मुसलमान और पाकिस्तानी लग रहा था। बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी तो नहीं था, लेकिन उसे उर्दू बोलनी आती थी। मैंने कहा कि ये सब क्यों हो रहा है? उसने कहा कि ये इन छोटी लड़कियों को फरोख्त किया जा रहा है। मैंने कहा कि सरेआम, कोई रोकने वाला नहीं? उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत छुप छुपा कर होता है। अगर पता चल जाए तो इन लोगों को पकड़ भी लिया जाता है। मैंने कहा कि लड़कियाँ कहाँ से आती हैं? उसने कहा कि ये तो नहीं पता, लेकिन जैसा तुम समझ रही हो वैसा भी नहीं है। लोग अपने घर में काम काज करने के लिए भी ले जाते हैं। किसी की औलाद नहीं होती तो वो भी ले जाता है। मेरे दिल में ये बात बैठ सी गई। मैंने लड़कियों को देखा। लड़कियाँ तो बहुत ही खूबसूरत थीं। उम्र उनकी कम थी लेकिन दिखने में जवान लगती थी, क्योंकि यहाँ की औरतों के कद काठ अच्छे निकल आते हैं और बहुत ही खूबसूरत भी होती हैं। एक लड़की को मैंने दूर से ही देख लिया। उसकी उम्र काफ़ी कम थी पर मुझे वो बहुत प्यारी लगी। मैंने सोचा कि अल्लाह ने औलाद तो दी नहीं, क्यों ना यहीं से किसी लड़की को ख़रीद कर अपने साथ ले जाऊं। घर में 2 औरतें भी हो जाएंगी। मेरी बीवी से तो अब कोई काम नहीं होता, साथ ही हमें औलाद का सुख भी मिल जाएगा। लड़की जवान हो जाएगी तो उसकी शादी भी करवा देंगे, सवाब भी मिल जाएगा, और औलाद भी कोई पूछेगा तो सीधा सीधा बता देंगे। झूठ बोलने की तो हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। बस मैंने खड़े खड़े इरादा कर लिया। शायद मुझे अपनी बीवी से मशवरा करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया और जाकर उसी लड़की को ख़रीदने की बात की। उन्होंने जो कीमत मांगी वो मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थी, पर फिर भी मैंने दे दी। उन्होंने कहा कि इसका कोई नाम नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख लें। मुझे हमेशा से ही साहिबा नाम बहुत पसंद था, सो मैंने उसका नाम साहिबा रख दिया। वो मेरे साथ साथ चलने लगी।
اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس کو ہماری زبان آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ساری زبانیں سکھاتے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، آپ کی زبان بھی جلدی سیکھ جائے گی اور چیزوں کو بھی سمجھ آئے گی۔ ویسے بھی مصر کی زبان آتی تھی، میں یوں ہی یہاں نہیں آیا تھا، میں پہلے بھی آ چکا تھا اور شادی سے پہلے بھی 1-2 دفعہ آیا تھا۔ صاحبہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، میں نے سوچا کہ میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی، یہ اس کا خیال بھی کرے گی، گھر میں کھانا وغیرہ بھی بنا دیا کرے گی، آہستہ آہستہ ہم اس کو سب کچھ سکھا دیں گے۔ لیکن ابھی میرا واپس جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ جب تک وہ واپس نہیں جاتا تب تک آپ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں، جب واپس جانا ہوگا تو اس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو یہ آپ کی ہو گئی، اب یہ آپ کی امانت ہے، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، ویسے بھی ہم پہلے ہی بڑا خطرہ مول لے کر یہ کام کرتے ہیں، آج یہاں کل وہاں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ نے خرید لی تو آپ کی ہوگی، اب آپ جانے اور یہ جانے، یہ تو بڑی مشکل تھی کیونکہ میں تو ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا اور ایسے ہی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنا عجیب سا لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ہوٹل والے بھی مجھ سے سوال کریں گے کہ آئے تو آپ اکیلے تھے، اب یہ لڑکی کون ہے؟ لیکن جب میں مجبوری میں اسے ہوٹل میں لے گیا تو انہوں نے تو ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بیڈ پہ سو جائے، میں صوفے پر سو جاؤں گا، پر میں نے پھر اگلے 1-2 دن میں ہی واپس جانے کا بھی ارادہ کر لیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میں یہی کام کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، اس لڑکی کی قسمت ہمارے ساتھ لکھی تھی اور میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ جب میں اسے گھر لے کر آیا تو اس سے پہلے ہی میں نے اپنی بیوی کو فون پہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ میری بیوی دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکی کی عمر میں اور میری عمر میں بہت فرق ہے، اس لیے اس کے دماغ میں اور کوئی بات نہیں آئی، اس نے بھی اسے اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گھر میں آنے دیا۔ اس کے بعد اسے ایک کمرہ بھی دکھا دیا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، اب ہماری وہ عمر تو تھی نہیں کہ ہم یہ جھگڑا کرتے کہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اس گھر کے سارے معاملات میں ہی دیکھتا تھا۔ میری بیوی تھوڑی سی ضدی بھی تھی، لیکن ایسے معاملات میں وہ دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل پہ ناشتہ تو لگا ہوا تھا، لیکن صرف ایک ہی آدمی کا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ناشتہ تم نے اپنے لیے بنایا ہے یا میرے لیے؟ اس نے کہا کہ یہ ناشتہ میں نے نہیں بنایا، صاحبہ نے بنایا، لیکن صرف آپ کے لیے بنایا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اسے کہنا تھا کہ تمہارے لیے بھی بنائے۔ میری بیوی نے کہا کہ میں تو اسے کہنے والی تھی، پر وہ پہلے سے ہی ناشتہ بنا کر بیٹھی تھی اور اب وہ جا کر آپ کے جوتے صاف کر رہی ہے۔ میں اس بات پہ تھوڑا سا مسکرا دیا اور تھوڑا حیران بھی ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی خدمت کرنے والی لڑکی ہے، اچھی بات ہے، کرنے دو اس کو، تمہیں بھی تھوڑا آرام مل جائے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ آرام کہاں، اب اپنے لیے تو مجھے خود ہی ناشتہ بنانا پڑے گا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، ہم مل کر ناشتہ کر لیں گے۔ میری بیوی بھی خوش ہو گئی، ہم نے ناشتہ کر لیا۔ وہ میرے جوتے صاف کر کے لائی تو جوتے ایسے صاف تھے کہ میں حیران رہ گیا، ایسے صاف تو میری بیوی نے بھی آج تک نہیں کیے تھے۔ اس نے میرے کپڑے بھی استری کیے تھے، میرے سارے کام کر رہی تھی، لیکن میری بیوی کا کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ فی الحال تو میں اس بات پہ ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اس کو سمجھا دوں گا۔ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو جس کو خریدتا ہے پھر وہ اس کو اپنا آقا سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی ہر بات مانتا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتائیے گا مت کہ آپ اس کو خرید کے لائے ہیں۔ میں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، میں کہہ دوں گا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور ہم نے اس کو سہارا دیا ہے، کیونکہ دیا تو ہم نے اس کو سہارا ہی ہے۔ اب کان ایک طرف سے پکڑو یا دوسری طرف سے، بات تو ایک ہی ہے۔ میں شام کو جب آفس سے واپس آیا تو میری بیوی گھر پہ نہیں تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ شام کے ٹائم ساتھ والی عورت کے گھر چلی جاتی تھی، اکیلی رہتی تھی تو وہاں بیٹھ کر چائے بھی پی لیتی، اور اس عورت کے ساتھ اس کی بہت دوستی بھی تھی۔ وہ عورت میری دور کی رشتہ دار بھی لگتی تھی، اس لیے میں نے اسے جانے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ میں آ کے صوفے پہ بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سے چونک گیا، دیکھا کہ صاحبہ میرے پاؤں سے جوتے نکال رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ رہنے دو، لیکن وہ بات نہیں مان رہی تھی۔ اس نے میرے پاؤں سے پہلے جوتے نکالے، پھر جرابیں اتاری، پھر ایک پانی کا ٹب لے کر آئی اور میرے پاؤں دھونے لگی۔ میں اسے منع کر رہا تھا پر وہ میری بات ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ شاید اس کو یہ کر کے خوشی مل رہی ہے تو میں اسے کیوں روکوں، اور پھر اس طرح سے تو میری بیوی نے بھی کبھی میرا خیال نہیں رکھا تھا۔ چلو کوئی تو تھا جو میرا خیال رکھ رہا تھا۔ میں بیٹھا رہا، پھر اس نے مجھے گھر میں پہننے والے کپڑے نکال کے دیے اور پھر میرے سامنے گرم گرم کھانا رکھا۔ کھانا کھاتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کھانا میری بیوی نے نہیں بنایا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے کھانا کھایا ہے تو اس نے نام سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ کھانا کھا لو، لیکن وہ میرے ساتھ کھانا کھانے نہیں بیٹھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو جلد از جلد یہاں کی زبان سکھانی ہوگی
تاکہ بات تو کر سکے۔ ابھی میں کھانا ہی کھا رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب حرکت کی، وہ میرے کندھوں کو سہلانے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، چھوڑو، پر وہ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اتنا سکون تھا کہ میں نے بھی اسے منع نہیں کیا۔ میں ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ میرے کندھے دبا رہی تھی، یعنی مجھے ہلکی پھلکی مساج کر رہی تھی۔ اتنا سکون مل رہا تھا کہ کیا بتاؤں۔ ظاہر ہے جو بندہ آفس میں بیٹھ کے کام کرتا ہے تو سب سے زیادہ درد اس کی گردن اور کندھوں میں ہی ہوتا ہے۔ یہ منظر ابھی جاری تھا کہ میری بیوی وہاں پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ خوب خدمت ہو رہی ہے۔ اس کی زبان میں تھوڑا سا طنز تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو منع کر رہا ہوں، لیکن اس کو لگتا ہے نا کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ میرے بغیر ہی کھانا کھا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ یار وہ کھانا اتنا اچھا بنا ہوا تھا کہ میں تو شروع ہی ہو گیا۔ میں نے سوچا ہی نہیں کہ تمہیں آواز دے کے بلا لوں، اور یہ بھی کھانا نہیں کھا رہی۔ میری بیوی نے کہا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی صاحبہ وہاں سے چلی گئی۔ میری بیوی کے چہرے پہ عجیب سا احساس تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ جب میں کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صاحبہ میرے کمرے کا بستر صاف کر رہی تھی اور اس نے وہاں پہ کچھ پھول بھی رکھے تھے۔ میں نے کہا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن اس گھر کو گھر سمجھو، تم یہاں نوکرانی نہیں ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں نے اسے کچھ ادھر کی زبان اور کچھ اشاروں میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا کہ جیسے اسے بات سمجھ آ گئی ہے۔ اگلے دن مجھے میری بیوی نے بتایا کہ اس کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ کچھ دن وہاں جا کے رہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ جاؤ، تمہیں تو جانا چاہیے، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے کہا کہ لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ صاحبہ ہے نا، کھانا وغیرہ بنا دیا کرے گی اور کپڑے بھی استری کر دے گی، ویسے بھی تو جب سے آئی ہے وہی کام کر رہی ہے، تم تو آرام کر رہی ہو۔ میری بیوی نے کہا کہ کیا مطلب آپ کا؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی تانا دے رہے ہیں، جبکہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں تانا نہیں دیا، میں اسی لیے تو اس کو لایا تھا کہ تم آرام کر سکو، اور ڈاکٹر نے بھی تو تمہیں کہا تھا کہ تمہیں آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمارے ہاں اولاد ہو جائے گی؟ میں نے کہا کہ اب میں نے امید چھوڑ دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ تم اپنی صحت خراب کر لو، تم تو میری اچھی والی بیوی ہو۔ میری بیوی مسکرا دی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے امی کی طرف چھوڑ آئے، اگر رات رہنا ہوا تو میں آپ کو فون کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے بتا دینا، اگر رات رہنا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہیں کسی بھی وقت لینے آ جاؤں گا، اپنی گاڑی ہے، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ واپس آیا تو صاحبہ نے میرے لیے چائے اور چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات بنائے تھے۔ میں حیران تھا کہ اسے یہ ساری چیزیں بنانی آتی تھی۔ یہ وہی کیک تھا اور وہی بسکٹ جو میں نے مصر میں دیکھے تھے، جو وہاں کی خاصیت تھی، وہ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے کھانے کو مل رہی تھی۔ چائے پی کے تو مزہ ہی آ گیا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رات میری زندگی میں آنے والی ایسی رات ہے جو یہاں تو مجھے برباد کر کے چھوڑتی، یہاں پھر اتنا آباد کر دیتی کہ میری آبادی ہی میرے لیے عذاب بن جاتا۔ میں تھوڑی دیر باہر صوفے پہ ہی بیٹھا تھا، میں نے پاؤں سیدھے کیے ہوئے تھے جب وہ آ کر میرے پاؤں دبانے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں بڑا سکون تھا، کیونکہ وہ بہت عقیدت اور عزت اور احترام سے میری خدمت کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرے پاؤں نہیں دباؤ۔ میں پاؤں پیچھے بھی کرنے لگا تو اس نے مجھے اردو میں کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر میرا خیال اس بات پہ چلا گیا کہ وہ اردو زبان سیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کس سے سیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ لوگوں سے ہی۔ وہ میرے پاؤں دبا رہی تھی، لیکن یہ عجیب لگ رہا تھا، پر ساتھ ہی ساتھ اچھا بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اتنے اچھے طریقے سے پاؤں دبا رہی تھی کہ میری ساری تھکن دور ہو رہی تھی۔ میں بھی کہیں کھوسا گیا، مجھے نیند آ گئی۔ میری بیوی ایک اچھی خاتون تھی، لیکن اس نے مجھ پہ کبھی ہلکا ہاتھ نہیں رکھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے بہت باتیں سنائی، بہت تانے دیے۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کے اندر بھی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرا مسئلہ اس کے مسئلے سے زیادہ بڑا تھا۔ اس لیے جب بھی ہم کبھی لڑتے، بات یہیں پہ آ کے ختم ہوتی۔ وہ کہتی کہ آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے، آپ کی وجہ سے ہماری یہ حالات ہیں۔ میں اسے کہتا اگر میرے ساتھ مسئلہ ہے تو تمہارے ساتھ بھی مسئلہ ہے، لیکن میرے ساتھ بہت جھگڑا کرتی تھی، اور مجھے تو یاد بھی نہیں کہ آخری دفعہ اس نے کب میری خدمت کی تھی۔ شاید شادی کی شروع کے دنوں میں ہی وہ میرے پاؤں دبایا کرتی تھی، مجھے مسکرا کے دیکھتی تھی، کبھی میری آنکھوں میں دیکھتی تھی، کبھی میرے بازو کو تھام کر کندھے پہ سر رکھ دیتی۔ یہی ادائیں تو مرد کو اچھی لگتی ہیں، انہی چھوٹی چھوٹی اداؤں پہ تو مر مٹتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بیویاں سب سے بڑی غلطی یہی کرتی ہیں کہ شادی کے شروع میں تو یہ ادائیں نچھاور کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھول جاتی ہیں اور پھر گلہ مرد کو دیتی ہیں کہ وہ بدل گیا ہے۔ ارے مرد بڑے 40 سال کا ہو، 45 کا ہو، اور چاہے
عورت بھی 45 کی ہو، اگر پھر بھی اسے ادائیں دکھائے تو وہ کھینچا چلا آتا ہے، اور اپنی بیوی کی تو اور ہی بات ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد نے باہر بھی کسی سے چکر چلا رکھا ہے تب بھی اس کی بیوی کا مقام اس کے دل میں اوپر ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کو وہ اپنے لیے بہت اہم سمجھتا ہے، شاید اس بات کا اظہار نہیں کر پاتا اور اسے یہ بات ظاہر کرنی نہیں آتی، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے۔ مجھے اچانک سے ہوش آیا، اس نے پاؤں اتنی اچھی طرح سے دبائے تھے کہ مجھے تو نیند ہی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، وہ تو 1 گھنٹے سے میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں نہیں روکوں تو کیا تم بھی نہیں رکو گی؟ اس نے نہ میں سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر میں سو جاؤں تو تم اٹھ جایا کرو۔ پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا کہ ٹھیک ہے۔ آج میں نے اسے غور سے دیکھا، بہت پیاری تھی۔ اس کے نقوش بہت ہی باریک تراشے ہوئے خوبصورت تھے، ایسے لگتا تھا کہ ایک ایک نقوش پہ بہت توجہ دے کر بنایا گیا ہے۔ اس کی رنگت گوری تھی، باہیں پتلی پتلی تھی، وہ بڑی ہو کر اور بھی زیادہ پیاری لگتی۔ جس کا بھی نصیب بنتی وہ بہت خوش نصیب ہوتا۔ جیسے میری خدمت کر رہی تھی ویسے ہی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی۔ رات ہونے والی تھی، اس نے ان سے پوچھا کہ میں کھانا لگا دوں تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے چائے کے ساتھ اتنے لوازمات کھا لی ہیں کہ اب مجھے بھوک نہیں ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ میں نہانے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے میں آیا، بیوی گھر میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے گھر خالی خالی ہے، کیونکہ صاحبہ کے دم سے میں اس گھر میں اکیلا نہیں تھا۔ اپنے بستر میں لیٹ گیا اور اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ میرے خیال سے نہیں جا رہی تھی۔ اس کے لیے میری ساری سوچیں بہت ہی پاک صاف اور عقیدے سے بھری ہوئی تھیں، لیکن سوچ میں اس کے بارے میں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں ایسا محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی سو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میں اپنی بیوی کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میرے خواب میں آ رہی ہے، لیکن جس طرح سے وہ خواب میں پیش آ رہی تھی ایسے زندگی میں کبھی پیش نہیں آتی تھی۔ کسی نے میرے کندھے پہ سر رکھا اور میرے کمر پہ بازو اور پاؤں پہ پاؤں رکھنے ہی لگی کہ میں اچانک سے چونک گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ میرے پیچھے بستر پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور وہ کوئی اور نہیں، صاحبہ تھی۔ میں بستر سے ایسے نکل کے بھاگا جیسے میں نے کسی بھوت کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ؟ وہ ایسی شکل بنا کے بیٹھی تھی کہ جیسے جو بھی کر رہی تھی وہ بالکل نارمل تھا۔ میں نے کہا کہ بولو کیوں آئی ہو تم یہاں پر؟ یا تمہیں ڈر لگ رہا ہے جو تم یہاں پہ سونے چلی آئی؟ جبکہ میں بھی جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہی۔ اب مجھے اس کے چہرے پہ حیرانی نظر آئی تو اس نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ بالکل صحیح اردو بول رہی تھی، اس نے مجھے پوری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، جہاں سے آپ مجھے خرید کر لائے ہیں وہاں پہ لوگ عورتوں کو اس لیے خرید کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کروا سکے۔ مجھے لگا آپ بھی مجھے اس لیے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اور وہاں ایک آدمی تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، شاید وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان کی قیمت بڑھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگا دن میں مجھے گھر کے سارے کام کرنے ہوں گے اور رات میں آپ کی خدمت کرنی ہوگی، کیونکہ یہی سب کچھ تو ہوتا ہے، ہمیں یہی سب سکھایا گیا ہے۔ انہوں نے آپ سے میری قیمت اس لیے زیادہ مانگی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ ہنر جانتی تھی، اور میں تو اپنے وہی ہنر استعمال کرنے کے لیے اس کمرے میں آئی ہوں۔ یہ سب کچھ تو نارمل ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اور تم کو ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے لے کر آیا ہوں اور تمہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جب میرے ماں باپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجتے ہوئے، تو پھر اب مجھے کیا مسئلہ ہے؟ میری زندگی تو اسی دن ختم ہو گئی تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کے ایک طرف بیٹھ گیا، میں نے رونا شروع کر دیا تو وہ حیران ہو گئی۔ میں نے اسے روتے روتے کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں تو تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لایا تھا، اور تم جو یہ میری خدمت کر رہی تھی نا، وہ بھی میں یہی سوچ کے کروا رہا تھا کہ اگر آج میری کوئی جوان بیٹی ہوتی تو وہ میری خدمت ایسے ہی کرتی۔ جب اس نے یہ لفظ سنا تو حیران رہ گئی، فوراً بستر سے اٹھی، لیکن ساتھ بستر کی چادر بھی اپنے ارد گرد لپیٹ لی، کیونکہ شاید اس نے قدرے معیوب کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن میں نے اتنا غور نہیں کیا۔ میں نے سر جھکا لیا اور میں نے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر میری اولاد بن کے، میری بیٹی بن کے نہیں رہنا چاہتی ہو تو ابھی بتا دو، میں تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ اگلے دن میری بیوی واپس آ گئی، اس نے آتے ہی گھر کو ٹٹولنا شروع کر دیا، کبھی میری آنکھوں میں دیکھتی، کبھی میرا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، آخر کو عورت تھی، وہ بھی بے اولاد، کہیں کچھ اور ہی نہ سمجھ لیتی، لیکن اس کو پتا چل گیا کہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے صاحبہ سے اکیلے میں پھر سے پوچھا کہ کیا وہ واپس جانا چاہتی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ بہت شرمندہ ہے لیکن وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔
میں نے کہا کہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید مجھے تمہیں پہلے ہی ساری بات بتا دینی چاہیے تھی۔ ہم نے اس بات کے بارے میں کبھی بھی ایک دوسرے سے ذکر نہیں کیا۔ 3-4 سال کے بعد میں نے صاحبہ کی شادی کر دی۔ اس کی شادی پہ ہم نے بہت خوشیاں منائیں۔ اب تو اس کے ہاں بھی اولاد ہونے والی ہے اور میری بیوی اتنی زیادہ خوش ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ صاحبہ کی اولاد کو ہم اپنی اولاد کی طرح پالیں گے، اس کے کپڑے بنائیں گے، میں اسے سنبھالوں گی اور مجھے اولاد کا سکھ نصیب ہو جائے گا۔ صاحبہ بھی کہتی ہے کہ میری اولاد کیا، میں خود بھی، میرا سب کچھ تو آپ لوگوں کا ہی ہے۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔